वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फ़ारूकी टेक टीवी पे, और हम बात कर रहे हैं अब नए पाकिस्तान की। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाता रहूँगा। अगर आपका कोई सवाल है या आप इस गुफ्तगू में, इस डिबेट में शामिल होना चाहते हैं, डू राइट योर कमेंट्स, मैं उसको पढ़ के सुनाऊँगा। और हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, ये नीचे हमारे आ रहा है, इस पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, जैसा आपको मुनासिब लगे। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान में आने वाली तब्दीली में। हुकूमत को आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, इब्तदाई 100 दिन का पहला अशरा गुज़र गया है, और अशरे से मुझे याद आया कि लोग एतिकाफ़ में बैठ जाते हैं। वज़ीर आज़म लगता यूँ है बज़ाहिर कि वो एतिकाफ़ में है, क्योंकि वो अभी तक किसी बड़ी सिग्निफ़िकेंट जगह पे सलामी पेश करने नहीं गए, और वो है हमारे फादर ऑफ़ द नेशन का, कायद आज़म का मज़ार, जो कि एक रिवायत रही है हर पाकिस्तानी सदर या वज़ीर आज़म की कि हल्फ़ उठाने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो वहाँ जाते हैं, फूलों की चादर चढ़ाते हैं, सलामी पेश की जाती है और फातिहा पढ़ी जाती है। वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। क्यों नहीं पहुँचे, इस पर भी बात करेंगे। उनकी आमदो रफ्त के बारे में मसाइल लेकर इस वक्त पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू हुई है, हेलीकॉप्टर राइड और उसके तेल के अखराजात के बारे में, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो इमरान ख़ान के अलावा जो लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उनके मरकज़ी वज़ीर इत्तलात हों या पंजाब के सूबाई वज़ीर इत्तलात हों, नया पाकिस्तान नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे, पुराना ही दिखाई दे रहा है अभी तक, बल्कि पुराने से भी बदतर होता चला जा रहा है। क्या ये वजह है कि नई हुकूमत जो है वो नातजर्बेकार है, लर्निंग ऑन द जॉब? क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि हम एक सियासी जमात को, एक सियासी हुक्मरान को पहले सिखाएंगे 5 साल, फिर उसके बाद अगले 5 साल कोई काम होगा? गलतियों पे गलतियाँ, अगर हम लोकल गलतियों को तो चले हम दरगुजर कर भी दें, ये छोटी मोटी बातें, अगर आप 55 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, लेकिन आप जब सिफारतकारी की बात आती है और ख़ारजा सतह की बात आती है, वज़ीर आज़म और दफ्तर ख़ारजा अमेरिका की बातचीत होती है, उसमें भी इश्यूज़, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी तज़ाद, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए आपको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मेरा ख़्याल में एक क्रैश कोर्स कर लें कि पिछली हुकूमतें, पिछले वज़ीर आज़म, पिछले सदूर, पिछले हुक्मरान किस तरह से डिप्लोमेसी किया करते थे। इस पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि नया पाकिस्तान अगर बनाना है तो इसके लिए आपको ये इक़दामात उठाने पड़ेंगे। वेलकम करते हैं ताहिर असलम गोरा साहब को, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो छोटी सी सूरत हाल मैंने बयान की है, ये कुछ बहुत अच्छे शगुन दिखाई नहीं दे रहे मुझे। आप कैसा देख रहे हैं इसको? जी, मैं यहाँ पर एक बात की तस्हीह करना चाहता हूँ। असल में इस हुकूमत के अभी तो शायद खान साहब को हलफ लिए कोई 11 दिन हुए हैं जी, ठीक है ना। तो 10-11 दिन का अरसा जो है वो बहुत कम होता है बज़ाहिर जी। बहुत सारे, जब हम तनकीद करते हैं तो बहुत सारे हमारे नाकदीन ये कहते हैं कभी हुकूमत तो बनी ही है, थोड़ा टाइम दे। तो मेरा ये मौक़िफ़ होता है कि अगर 10-11 दिन के अंदर ही आप इतने खौफनाक बलंडर करते हैं जी, तो आगे क्या करेंगे? चूँकि अब आप देखिए, आपने इंटरनेशनल सिनेरियो की पहले बात की, तो 2 बड़े अहम वाक़यात होते हैं जी। एक तो अहम बात ये हुई कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मिस्टर पोम्पियो की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं गई, पाकिस्तान को कॉल गई, तो उन्होंने उस फ़ोन को लिया। उसके पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने एक रिएक्शन भी दिखाया, वो भी प्रेस में आया, कि उन्होंने जानना चाहा कि आफ्टर ऑल किस कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन फ़ॉरेन सेक्रेटरी की कॉल ली, क्योंकि ये कॉल तो शाह महमूद कुरैशी साहब को लेनी चाहिए थी, या कोई सेक्रेटरी को लेनी चाहिए थी। अच्छा, ये एक मसला। अच्छा, फिर उसमें जो बयानबाजी हुई 2-3 दिन से मुसलसल कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन वो ये कह रहे हैं नहीं जी हमने ये बात की थी, अमेरिका कह रहा है नहीं हमने ये बात की थी। फाइनली कल ही अमेरिकी हुकूमत ने उस सारी गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भेज दिया पाकिस्तान को। तो ये काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल तमाचा है और एम्बैरसमेंट है। उन्होंने कहा कि जो हम कह रहे थे उसके मुताबिक यही बात थी, तो यही इसका प्रूफ है। तो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने अल्टीमेटली यही कहा जी हम इस मसले को अब दफ़न करना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं। लेकिन इसकी नौबत क्यों आती है? आप एक झुटला रहे हैं एक इतनी बड़ी रियासत को कि नहीं ये कोई आपका कोई नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान मामला थोड़ी था कि एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी और टीवी टॉक शो हो रहे हैं।
جی دیکھیے ریاست ٹو ریاست بات ہو رہی ہے. یہ ایک رویہ ہمارا بیوقوفانہ ریاست کا ویسے ہی ہے. اس میں یہ کہتا ہوں عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. ایون نواز شریف کی گورنمنٹ کے زمانے میں بھی ملیحہ لودھی نے اقوام متحدہ کے فورم پر ایک ایسی تصویر دکھائی کشمیری بچی کی جو انفیکٹ فلسطینی بچی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل بلنڈرز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، مگر پولیٹیکل بلنڈر سے زیادہ ہمارا ریاستی جو ڈھانچہ ہے وہی ایسا سٹربن اور احمقانہ ہے بدقسمتی سے. اگر عقل مندانہ ہوتا تو ہم کہیں پہنچے نہ ہوتے. آپس کی بات ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا جی. لیکن چلیے اب مزید جو گڑبڑ نظر آ رہی ہے یہ پولیٹیکل بلنڈرز بہت آئیں. کہ مطلب نواز شریف کو تو آپ وزارت خارجہ میں یا زرداری صاحب کو تو آپ آنے ہی نہیں دیتے تھے نا. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ تو چلے پولیٹیکل بلنڈر آ ہی نہیں سکتے تھے بیچ میں. صحیح. اب تو پولیٹیکل بلنڈر بھی آئیں گے. بالکل. چونکہ یہ جو پولیٹیکل حکومت ہے یہ اسی ریاستی مشینری کی حکومت ہے. بالکل. اور یہی ریاستی مشینری اس پولیٹیکل بلنڈر والی حکومت میں شامل ہے. یہ مسئلہ. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں یہ جو کیرالہ کے سیلاب کا معاملہ تھا اس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مدد دینے کو تیار ہیں، جس پہ انڈین حکومت نے کہا کہ ان کو کہا کہ مطلب ایک کلیریفیکیشن کی کہ اس طرح کی بات ہوئی نہیں جس طرح کی پاکستان کی وزارت خارجہ یا عمران خان صاحب کلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ انڈیا نے یہ صرف پانی کے سیلاب کا مسئلہ نہیں ہے. بہت سال پہلے سونامی کا بھی مسئلہ جب آیا تھا تو اس پہ بھی بہت سارے ملک لپیٹ میں آئے تھے، انڈیا بھی لپیٹ میں آیا. تو انڈیا نے تب بھی کہا تھا پوری دنیا کو کہ شکریہ آپ ہمیں آفر کر رہے ہیں لیکن ہم مدد نہیں لیں گے. ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں. امداد کے لیے پہلے ہی منع کر چکے ہیں اور ریاستوں کو بھی منع کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب ہندوستان کی اپنی انٹیگریٹی ہے، اپنا سوورن رویہ ہے اور دے ہیو مچ ریسورسز ٹو سالو دیئر ایشوز. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ختم. اصل میں یہ سارے رویے جو ہیں طاہر حسن صاحب، میں اس کو وہاں سے شروع کروں گا جو عمران خان نے اپنی اسپیچ دی تھی جی جو وہ منتخب ہونے کے بعد ایز اے وزیر اعظم. تو اس تقریر سے ہی مجھے اختلاف ہے کہ آپ نے وہ تقریر ایز اے وزیر اعظم سلیکٹ نہیں دی تھی یا الیکٹ نہیں دی تھی. آپ نے وہ تقریر ایسے دی تھی جیسے کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ وعدے کر رہے ہیں اور اس کے بیس پہ آپ کو ووٹ ملیں گے. ووٹ آپ کو مل چکے تھے یا دلوا دیے گئے تھے اور آپ منتخب کروا دیے گئے تھے. اب آپ کو اس طرح کی جوشیلی جذباتی سڑک والی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہاں پہ ایسے وعدے کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ 2 کمروں کا مکان، 2 نوکر، 2 گاڑیاں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس پہ قائم نہیں رہ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ قائم رہنا بھی نہیں چاہیے. یہ نارم ہی نہیں ہے. جو اسٹیٹس حکمران ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ سادگی نہیں ہوتی. یہ 2 کپ چائے اور 2 بسکٹ یہ سادگی نہیں ہوتی. اس پہ تو خراجات جو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں وہ تو آتی. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں جو کہ ممکن نہیں تھیں اور آپ نے کر ڈالی. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ عمران خان نہیں عامر لیاقت بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ کل کو وہ پھر گھوم کے یو ٹرن لے لیں گے. دیکھیے عامر لیاقت اور عمران خان میں کوئی بہت زیادہ فرق تو ہے نہیں. آپ عمران خان کی ساری جو ہسٹری آپ اٹھا لیجئے، آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا. ٹھیک ہے. تو وہ تو کوئی یہ اسی لیے وہ مین از نون بائی ہز کمپنی والی بات ہے. جی. اگر آپ عامر لیاقت کو گلے لگاتے ہیں جی جو کہ ایک انتہائی متنازع اور کبھی قسم کی حرکتیں کرنے والے شخص ہیں جی. تو اس کا مطلب آپ میں اور عامر لیاقت میں تو کوئی فرق ہے نہیں. کھوٹ اور جھوٹ سے ملک نہیں چلتا نا. ٹھیک ہے نا. آپ نے بات کی سادگی کی تو عمران خان صاحب کا وہ جو مسئلہ آپ نے پیچھے اٹھایا ہیلی کاپٹر والا. جی. تو ہیلی کاپٹر میں وہ اب آ جا رہے ہیں بنی گالا سے پارلیمنٹ تک اور ان کا یہ ان کے وہ جو انفارمیشن سیکرٹری فواد ہیں جو فیڈرل منسٹر، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال بڑا سستا پڑتا ہے کیونکہ تقریباً 55 روپے 1 کلومیٹر پہ خرچ ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ایک ایسا مذاق خیز تھا. اس پہ آرمی کے ہی ایک سابقہ کسی اہلکار نے کسی میڈیا کو بات چیت کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کے سٹارٹ ہونے اور پھر بند ہونے میں درجنوں لیٹر یا گیلن تیل تو اسی میں ضائع ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور مطلب اس میں جو کیلکولیشن کی ایک اور BBC کے صحافی نے انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 کلومیٹر اس میں پاکستانی روپوں میں کچھ 12,500 روپے کا پڑتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کیلکولیشن کے مطابق اب وہ ڈیلی کوئی میرا خیال ہے چند لاکھ روپے
کہ خرچے پہ وہ جاتے ہیں اور آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سادگی کا معاملہ یہ اب بیچ میں سوشل میڈیا پہ آج کل بہت سارے ٹویٹ چل رہے ہیں جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ نیدرلینڈ کے صدر تو سائیکل پہ جا رہے ہیں پارلیمنٹ, جی اور یہ ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں. تو خود ہی ان 10-11 دنوں میں انیس صاحب اس طرح کی باتوں سے انٹرنیشنل سینیریو میں نے ذکر کیا ان کی ٹاک ود امریکن فارن سیکرٹری, پھر ان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے بارے میں جو غیر ذمہ دارانہ باتیں کی خان صاحب نے, اور اس کے بعد اب یہ جو ہیلی کاپٹر والا ایشو ہے, سادگی والا ایشو ہے. آپ نے بات کی کہ یہ اسٹیٹس کے نام نہیں, تو بالکل ایک پروٹوکال ہوتا ہے. مطلب شروع میں ہم نے یہ بھی سنا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, ابھی تک گئے بھی نہیں, شاید اس کو پتہ نہیں یونیورسٹی بنا دیں گے, بڑا ہوٹل بنا دیں گے. یار جو یونیورسٹیاں بنی پڑی ہیں, جو اچھے ہوٹل بنے پڑے, پہلے ان کو تو ڈھنگ سے چلا لیں. بالکل ٹھیک ہے نا, اس پہ خام خواہ کے خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپٹکس والی بات کی نا عمران خان صاحب نے. مطلب میں یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نا تجربے کاری ہر بات میں سے چھلک رہی ہے, ابل ابل کے باہر نکل رہی ہے کہ ہر چیز وہ وعدے کر لو, ایسے دعوے کر لو کہ جو عام کامن مین ہے اسٹریٹ پہ رکشہ والا, وہ خوشی سے چھلانگے مارنے لگے کہ اب جو ہے انقلاب آیا ہے, اب جو ہے نیا پاکستان آیا ہے. یہ وہ تبدیلی تھی جس کی خان صاحب بات کرتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں انیس صاحب, جو عام رکشے والا آدمی ہے, جو کامن مین ہے نا, وہ ہنس رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں. مگر ان کے حامی جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو اپر مڈل کلاس کے ان کے حامی ہیں, وہ جو اداکار ہیں پاکستان کے, جو ان کے یہاں پر حمزہ عباسی آئے ہوئے تھے تو وہ گن گا رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈینائل میں رہیں گے اور ایک خاص قسم کی ایلوژن میں رہیں گے. بالکل کہ وہ ایک ہیرو ہیں, سپر اسٹار. اچھا, میں یہاں ایک بات واضح کر دوں, اگر خان صاحب اور ان کی حکومت سے کوئی اچھے کام ہونا شروع ہو گئے تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. میں بالکل یہ بات واضح کر رہا ہوں. آپ کے تو پرانے دوست ہیں اور رفیق ہیں, مطلب ملنے والے ہیں, مجھے کام بھی کرنے کا ان کے ساتھ موقع ملا ہے, مگر وہ ایک ہیرو آدمی ہیں, وہ تو پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوگا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ان کو یاد بھی ہے ہماری رفاقت یا نہیں, وہ آپ چھوڑ دیجئے. لیکن اگر انہوں نے اچھے کام کرنے شروع کر دیے, ہم اپریشیٹ کریں گے ایز جرنلسٹ. اگر اچھے کام نہیں کیے, اسی طرح کے بلنڈر جو 10-11 دنوں میں اب تک کے سامنے آ رہے ہیں, ابھی شاید کچھ اور بلنڈرز کی طرف آپ لے کر جائیں گے, تو وہ ان کی بنیاد پر تو کڑی تنقید ڈیزرو کرتے ہیں. عمران خان بھی, ان کی پارٹی بھی, اور ان کی نئی بننے والی حکومت بھی, اور ان کی صوبائی حکومتیں جہاں جہاں بنی ہیں. جو یہ بات یہ آ گئی نا کہ ایک ملک, ایک غریب ملک جس کے پیسے نہیں ہیں, وہ متحمل ہو سکتا ہے ان تجربوں کا. آپ نے ایک ایسی نا تجربے کار مشینری کو وہاں پہ بٹھا دیا ہے وزیر اعظم کی قیادت میں, کہ جو اس ملک کا بیڑا غرق کرے گی. تجربے کر کے پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال, 5 سال کے بعد سیکھیں گے, پھر وہ سیکھنے کے بعد آن دا جاب, لرننگ آن دا جاب کے بعد پھر وہ آئیں گے اور کہیں گے اب ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہی رہنا ہے اور ہیلی کاپٹر میں جائیں گے, جتنا بھی خرچہ ہے پورا پروٹوکول سیکیورٹی کا ہونا چاہیے, کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہوتے ہیں اور ریئل تھریٹ ہوتے ہیں. کینیڈا کے وزیر اعظم بھی پورا پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں, کوئی سادگی نہیں ہے. دنیا کا کوئی ملک, کوئی صدر 2 گاڑیوں, 2 نوکروں, 2 کمرے کے مکان میں نہیں رہتا ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ نے بلا وجہ کا, آپ نے خواہ کا ایک ڈرامہ کیا اور نامعقول ڈرامہ کیا. اس کی ہرگز ضرورت نہیں تھی. آپ سے مجھے بھی امیدیں ہیں, آپ سے مجھے بھی توقعات ہیں, لیکن آپ کے ساتھیوں سے شاید مجھے وہ اب امیدیں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. چاہے وہ آپ کے فواد صاحب ہوں, چاہے آپ کے فیاض چوہان صاحب ہوں. فیاض چوہان صاحب ایک پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں, اور پنجاب کے وزیر اطلاعات ایک عمران خان کی پارٹی کے بنے گا نیا پاکستان, روک لو اس کو تو روک لو, تبدیلی آئی رہے, سڑکوں پہ ڈانس کر رہے ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں, آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. انیس صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو جیسا کہ ناظرین یہ ویڈیو ہم نے وہ اس میں سے آواز نکال دی, جس میں یہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے فیاض الحسن چوہان صاحب, یہ قاتل ممتاز قادری کے مزار پہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اس نئے پاکستان, اس نئے پنجاب میں. یہ جو پنجاب ہے پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے, جس سے میرا بہرحال تعلق ہے, اور یہ پاکستان
کی ساری سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں یہاں سے مانیٹر ہوتی ہیں. تو یہ وہاں پہ یہ دیکھیے ممتاز حسین قادری کا نام بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, یہ ان کے مزار پہ خراج تحسین پیش کرنے گئے ہیں. شرم کی بات ہے, ایک مرڈرر جنہوں نے پنجاب کے گورنر کا قتل کیا تھا, سلمان تاثیر کا, یہ باڈی گارڈ تھے ممتاز حسین قادری, اب پنجاب ہی کے ایک وزیر اطلاعات یہ مسٹر چوہان وہاں پہ ان کے خراج تحسین پیش کرنے گئے ہیں. تو لعنت ہے اس طرح کی حکومت پہ, میں یہ سخت الفاظ استعمال کروں گا, لعنت ہے اس طرح کے لوگوں پر. اگر یہ نیا پاکستان بنا رہے ہیں, یہ نیا پنجاب بنا رہے ہیں, تو یہ نیا پاکستان اس پرانے پاکستان سے بدترجہ بدترین. بالکل ہے, اور یہ ان چیزوں سے ملک بچتے نہیں ہیں, ان چیزوں سے ملک تباہی کے دہانے پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے اگر غور سے دیکھا ہو اس ویڈیو کو, میں چاہوں گا تھوڑا سا دکھا دیں ایک بار اور, کہ اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ, اس پہ لکھا ہوا ہے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. وہ ساتھ جیسے جیسے ویڈیو آگے جائے گا ممتاز حسین قادری شہید متضلع علیہ, اور یہ بڑی خوشگلو آواز میں پوری اپنی نعت کے انہوں نے جوہر دکھائے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. تو اگر یہ حمد و نعت پیش کرنے والے وہاں پہ جا کے ایک قاتل کے مزار پہ, ٹھیک ہے, اگر ان کی دانشمندی کا یہی رویہ ہے, تو دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ. اب آپ کو معلوم ہے یہ کیا, یہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو یہ پروموٹ کیا جائے؟ چلیے جی اسکول آف تھاٹ بھی چھوڑیے, سیدھا مسئلہ ہے کہ ممتاز حسین قادری کی قبر ہے, اور اس قبر پہ مطلب انہوں نے جس کو مزار بنا دیا. شرم کی بات تو یہ ہے کہ اس کو مزار بنا دیا. مزار عام طور پر کسی صوفی کا, رحمت اللہ علیہ, بالکل کسی بہتر شخصیت کا ہوتا ہے. بہرحال وہ قبر ہے اور وہ باقاعدہ مزار بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ مینٹل جو ہے نا بینکرپسی کی انتہا ہے اب اس ریاست میں, بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہ شخص جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے, جو پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے, بالکل, جو عمران خان کے دوستوں میں سے ہے, بالکل. مجھے تو آپ پیچھے کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے کچھ توقعات ہو سکتی ہے, مجھے تو ان سے ذاتی پر توقعات نہیں ہیں. عمر کا تقاضا ہے کہ نہیں, عمران خان صاحب کو شرم کرنی چاہیے, ان کو اس شخص کو امیڈیٹلی برخاست کر دینا چاہیے تھا. بالکل, ٹھیک ہے نا جی. مگر آپ نے لبیک یا رسول اللہ کی بات کی, تو ایک اور مسئلہ بھی پاکستان میں اس نئی حکومت میں چل رہا ہے, اگرچہ اس نئی حکومت کا نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ اس وقت کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا بلاکیج چل رہا ہے جی ٹی روڈ پر. انہوں نے اس پل بند کیے ہوئے ہیں, وہ ہالینڈ میں کارٹونوں کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اب نئی حکومت اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے, نئی پاکستان کی, یہ ایک بات کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ میرے لیے ایک بہت ہی دکھ والا ویڈیو ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے, اور اس ویڈیو کی بنیاد پر نئے پاکستان کی جو کوئی اچھی ہوپس ہو سکتی ہیں, بالکل, کم از کم وہ اتنی بری طرح متاثر ہوئی ہیں انہی 10-11 دنوں میں. 10-11 دنوں میں اس نئی حکومت نے نئے پاکستان کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ جو کارروائیاں کی ہیں, اس سے کوئی توقع نہیں رہتی کہ یہ کوئی بہتر پاکستان بنانے کی بات کریں گے. اب تو میرا خیال ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی یا گروہ وہاں پہ آئے جو بہتر پاکستان کی بات کرے. اچھا, آپ نے پیچھے نا تجربہ کاری کی بات کی, یہ سب کچھ گند نا تجربہ کاری کی وجہ سے صرف نہیں ہو رہا, یا یہ جو گند ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, یہ کر ہی یہی سکتے ہیں, یہ سے زیادہ کرنے کے اہل ہی نہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ہی ہے. عامر لیاقت ہوں, ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو کیوں نہیں بلایا گورنر ہاؤس کی تقریب میں, وہ اس پہ ایک لیٹر لکھ دیں گے. ٹیک ٹی وی پہ کوئی بات ہوگی تو عامر لیاقت جب اینکر تھے تو اس پہ ایک شو کر دیں گے, غداری کے فتوے لگا دیں گے, کفر کے فتوے لگا دیں گے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ 200 ملین کے لوگوں کا ملک چلانا چاہتے ہیں, اور بین الاقوامی سطح پر آگے آنا چاہتے ہیں. اور ان کے وزیر اعظم جو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, پنجاب کے وزیر اطلاعات کو برخاست نہیں کر سکے, کم از کم پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں کہ اس بدبخت کو امیڈیٹلی نکالو, بالکل, کیبنٹ سے. صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہوا علی صاحب. اس کے علاوہ انہوں نے لائیو ٹی وی پہ جا کے باقاعدہ مغلظات گالیاں دی. وہ تو ہم دکھا نہیں سکتے نا, وہ تو نہ سنا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں. وہ شرم آتی ہے. وہ ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے. یہ تو وہ ہے کہ اس سے اگر 10% بھی اس کا کہیں کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں کوئی اسٹیٹ منسٹر کر لے تو اس کو استعفیٰ دے کے خود ہی شرافت سے واپس نکل جانا ہوتا ہے کہ میرے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہوئی, میں اپنی یہ جاب چھوڑ رہا ہوں. لیکن اگر یہ نہیں چھوڑ لے تو عمران خان صاحب کو یا جو صوبائی وہ جو بزدار صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ اس شخص کو فوراً فارغ کریں, اس کو فوراً نکالیں, باہر کریں. اور اگر ان کے کوئی بہت زیادہ احسانات جو ہے عمران خان پہ نہیں ہے اور عمران خان کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا. جیسے اسی طرح کا ایک واقعہ کراچی میں ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا,
ایک ڈاکٹر صاحب جو نئے نئے MP بنے تھے انہوں نے تھپڑوں کی برسات کر دی کام شہری پہ. ہاں وہ تو آغاز ہوا تھا نئے پاکستان وہ آغاز ہوا تھا اس دن 14 اگست تھی, وہ بھی آزادی منانے جا رہے تھے. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ آپ سوچیے اس بات کو کہ آپ لوگوں نے, خیر آپ لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیا, عوام نے تو ووٹ نہیں دیا, لیکن ان کو ووٹ دلوا کے جس طرح سے آپ کے سر پہ لا کے بٹھایا گیا ہے, یا جنہوں نے ووٹ دیا کچھ جس طرح سے بٹھایا گیا ہے, اور جس طرح سے جن کا مینڈیٹ تھا ان کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے, جس طرح سے صفائی کی گئی ہے, پنجاب سے نواز شریف کو نکالا, سندھ سے الطاف حسین کو نکالا, اس کے بعد تو یہ آ کے یہاں پہ بیٹھے, کتنے دن بیٹھ پائیں گے, کتنے دن بیٹھ پائیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جس پاکستان کی پالیٹکس میں انجینئرنگ بہت ہوتی ہے سیاست میں, خاص طور پر جب الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے, اس بار ذرا ضرورت سے زیادہ ہوئی ہے. اچھا آپ آ گئے ہیں, آپ اتنے بلند و بانگ آپ کے دعوے ہیں, اچھا آپ کے چاہنے والے بھی ہیں, ہم یہ مانتے ہیں, کوئی آپ کے چاہنے والے بھی 30-40% پاکستانی تو ہیں, پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ذرا زیادہ چاہنے والے. یہاں میں اختلاف کروں گا, پاکستان سے باہر رہنے والے زیادہ نہیں ہیں, وہ اچانک سے مشروم کی طرح زیادہ ہو گئے. ہاں وہ تو خیر ہوتا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی تھے اور مسلم لیگ میں بھی تھے. آج وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سیلیبریشن اسکوائر پہ گلے میں پٹا ڈال کے وہ PTI کے جو ہے نا گانوں پہ وہ رقص کر رہے تھے. کوئی نہیں, واپس ہو جائے گا کام وہ ایسا, جب اس طرح کی نالائکیاں اور ہوں گی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ان کو نکال دینا چاہیے. انہوں نے ایک ہلکی سی سوری کی ہے فیاض الحسن چوہان نے میڈیا رپورٹس کے مطابق, لیکن جتنے گندے کام کیے وہ ہلکی سی سوری وہ صرف اس پہ کی ہے میڈیا پہ. اس پہ کوئی سوری نہیں آئے گی ممتاز قادری کے, اس پہ کسی منسٹر کی, پرائم منسٹر کی آئے گی نہیں. اس پہ تو ڈیمانڈ ہے کہ ان کو بالکل برطرف کیا جائے پورے پاکستان کی جانب سے. ایبسولوٹلی. آپ نے ہاں ایک سینئر منسٹر علیم خان صاحب نے ان کے بغاو پہ پارشل سی سوری کی ہے, لیکن وہ بھی بیکار ہے. ٹھیک ہے, چونکہ مائنڈ سیٹ وہیں کا وہی ہے نا. جی, جب یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تو آگے کیسے بنے گی؟ بہرحال انیس صاحب یہ تو بات طے ہو گئی کہ 10-11 دن میں ہی نئے پاکستان کی حکومت نے جس طرح کا اپنا رنگ دکھلایا ہے, سٹارٹنگ فرام وہ جو کراچی کا واقعہ تھپڑ مارنے سے شروع ہوا تھا, جس پہ تو میں اپنے سینئر ساتھی پرانے دوست حسن نثار صاحب کو چلیں اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, چونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہت حمایت کی, ان کا حق ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے ان سے یہ اختلاف ہے کہ بھئی آپ کن بنیادوں پر, اگر یہ واقعات جو 10-11 دن کے سامنے رکھیں, اگر اس کی بنیاد پر بھی وہ ان کی حمایت جاری رکھتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے تھپڑ مارنے پہ ایک اچھا کالم لکھا تھا, اور انہوں نے عمران خان سے اس طرح کی بات کی تھی کہ عمران خان سن سکو تو سنو, کچھ اس طرح کی بات نہیں بلکہ روک سکو تو روکو. انہوں نے اس پہ بڑا اچھا کالم لکھا. میں یہ ایک اچھی بات تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5 لاکھ روپیہ جرمانہ دیں گے آپ, اور وہ جرمانہ دیں گے فیصل ایدھی کو. فیصل ایدھی نے وہ لینے سے منع کر دیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ اتنے مریضوں کا مفت علاج کریں گے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ تو مفت علاج کر دیں گے, 5 لاکھ بھی دے دیں گے. لیکن جس کے ضمیر پہ, جس باپ کو اس کے بچوں کے سامنے تھپڑ مارے گئے, وہ زندگی بھر کا اس کے اوپر ایک بوجھ ہے, وہ بوجھ آپ نہیں اتار سکیں گے. یہ بوجھ آپ کبھی بھی اس چھوٹی سی سزا سے نہیں اتار سکیں گے. یہ فیاض الحسن صاحب جا کے جو نعتیں پڑھ رہے ہیں ممتاز قادری پہ, سیاسی اسٹنٹ ہے یا ان کا جذباتی اسٹنٹ ہے؟ نہیں ایسا ہی نہیں, میرا نہیں خیال یہ سیاسی اسٹنٹ ہے. اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ سیاسی اسٹنٹ ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتے بلکہ پرہیز کرتے. یہ ان کی اپنی ہی ایلینیشن ایسی ہے ان کی. آپ ہسٹری دیکھ لیں, جماعت اسلامی کے بیک گراؤنڈ کے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جماعت اسلامی سے اختلاف کرتے ہیں. اگر آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ جماعت اسلامی کے بیک گراؤنڈ سے ہیں, اگرچہ ہیں, تو یہ بات کریں گے کہ نرگس کو میں وہ 300 روزے رکھوا دوں گا, اس کو 100 حج کروا دوں گا. جماعت اسلامی والے ہی بات کرتے ہیں. ہم لیاقت بلوچ سے لے کے وہ جو نئی ناظم ہے, نام ان کا بول رہا ہوں, سب تک اسی طرح کی باتیں سنتے تھے. ٹھیک ہے, ہم تو پنجاب یونیورسٹی اور انہی علاقوں میں پلے بڑے ہیں, تو ہم نے تو سارا یہی ماحول دیکھا تھا. مجھے تو نرگس والی بات پہ اچھا نرگس والی بات, کیونکہ دیکھیں وہ بہرحال ہے ہماری کینیڈین. ہاں یہ اہم نکتہ ہے. وہ ایک کینیڈین پاکستانی ہے. ان کا آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. اس میں انہوں نے وزیر اطلاعات مسٹر فیاض چوہان سے کہا ہے, چونکہ انہوں نے کہا کہ وہ میں نرگس کو حاجی نرگس بنا دوں گا. جی مطلب اتنی گھٹیا بات. نرگس کو حاجی نرگس بنا دوں گا, اور وہ 30 روزے تو کیا وہ 300 روزے رکھوا دوں گا اسے. شرم آنی چاہیے اس نئے پاکستان کے بانیوں کو کہ یہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, اور ان کی اس استعمال کردہ گھٹیا زبان پر نئے پاکستان کے سو کالڈ بانی مسٹر عمران خان خاموش ہیں. وہ اپنے ہیلی کاپٹر کی رائڈز میں تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے, فل ڈرامہ چل رہا ہے, وہ اس پہ خوش ہیں. کام کوئی نہیں ہو رہا. آپ ایکسپیریمنٹ کی بات میں دوبارہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو رہا. یہ سب ایک گند ہے
جو یہ کر رہے ہیں. اچھا میں مطلب ہم لوگ کرٹک رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں ماضی میں نواز شریف صاحب کے, خاص طور پر ان کی رائٹ ونگ کی جو آئیڈیالوجی رہی, مگر کبھی ان کی 5 سال کی گورنمنٹ اتنا گند 10 دن میں جو گند پی ٹی آئی ابھی لے کر آئی ہے, ایسا گند تو ان کی گورنمنٹ سے نہیں ہوا. اور دیکھیں ایک بات جو پی ٹی آئی کا دفاع کرتے ہیں, میں ایک بار ان کو بڑے واضح الفاظ میں بتا دوں کہ گند کا دفاع گند سے نہیں ہوتا ہے. آپ جتنی بھی آپ لوگ ریشنل دیتے ہیں فیس بک پہ یا دیگر میڈیاز پہ, آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے زیادہ کیا تھا تو یعنی کہ آپ جائز ہو گئے, انہوں نے اس سے زیادہ غلطی کی تھی یعنی کہ آپ جائز ہو گئے. ایسا تو نہیں ہوتا یہ. اب آپ اس کو اب آپ کیا کریں گے, نیا پاکستان کیسے بنائیں گے, کیا ہوگا؟ بن تو نہیں رہا ہے نیا پاکستان پرانا ہی رہے گا, کیونکہ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ چکر کاٹ رہے ہیں یا چلا کاٹ رہے ہیں ہیلی کاپٹر میں بنی گالا سے پرائم منسٹر جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں, اور ابھی تک وہ بابائے قوم محمد علی جناح کے مزار پہ حاضری دینے, پھولوں کا گلدستہ لے کے اور فاتحہ پڑھنے نہیں گئے. البتہ وہ جی ایچ کیو میں باجوہ صاحب کو سلامی پیش کرنے ضرور گئے. گور صاحب جی دیکھیے ناٹ فیئر نہیں, تین چار باتیں, وہ تو سلامی تو خیر پیش کرتے رہیں گے. ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے نا. نہیں ایک ٹریڈیشن ہے ان کو. میں تو اس بات پہ فرینکلی آپ کا نقطہ نظر اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے, مگر میں اس پہ بہت ایمفسائز نہیں کرتا کہ چلے جائیں گے. یہ میرا ایمفسائز ان پر یہ ہے وہ تو ممتاز قادری پہ ہی چلے جاؤ. ہاں نہیں وہ تو خرچ بھیج دیا نا اپنا نمائندہ انہوں نے, اپنا نمائندہ انہوں نے ممتاز قادری قاتل کے مزار پہ ایک طرح سے بھیج دیا. اگر ان کے کہنے پہ نہیں بھی گیا تو انہوں نے اس کو مذمت نہیں کی تو انڈورسمنٹ ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. اور جو سادگی کی بات ہے, میں ذرا واپس اس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. 2 بسکٹوں پہ آ جائیں, 2 بسکٹ جو ہے نا چائے اور 2 بسکٹ, وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو خان صاحب کا ایک مطلب پرانا, میں تھوڑا سا جانتا ہوں وہ رویہ ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں, یہ ذرا مزاحیہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ذرا بہت سادہ ہوں اس معاملے میں, چائے وائے بھی نہیں پوچھتا مہمانوں سے. تو وہ ایک, اب چلیں وہ تو خیر ایک اچھی بات ہے, ان کا اپنا رویہ ہے. مگر آپ رہ رہے ہیں مطلب ایکڑز پر مشتمل گھر کے اندر بنی گالا میں, ٹھیک ہے, چونکہ پرائم منسٹر ہاؤس چھوٹا ہے, اس کے بڑا کوئی لینڈ ہے مگر اس کے کمرے کوئی زیادہ نہیں ہے, تو شاید یہ وجہ ہے کہ آپ وہاں موو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو 2 کمروں کا گھر اتنا ہی چاہیے تو ایک اپارٹمنٹ لے لیں وہاں فیڈرل لاجز میں لے لیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ وہاں سیکورٹی بھی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں اپنی بیگم کے ساتھ موو ہو جائیں. بات صرف کمروں کی نہیں ہے نا, بات تو یہ ہے کہ فرنیچر بھی ویسا ہونا چاہیے, وہ پلنگ, وہ مسہری, وہ صوفہ, وہ کرسی, وہ سب چیزیں. اب تو آدھی عمران خان صاحب کی مرضی سے اور آدھی مسز عمران خان یا سابقہ مسز خاور مانیکا صاحبہ, وہ جو فال نکلتی ہے اس کے مطابق بھی کام ہوتا ہوگا نا, وہ پردے کے پیچھے یہ بھی ایک شاید سین ہے. مگر کوئی سادگی نہیں ہے, یہ سب بےخودگی ہے. لیکن گور صاحب یہ سارے جو 10 دن کے آپ نے جو چھوٹے چھوٹے مسائل بتائے, اس میں آپ یہ وہ خاور مانیکا والا واقعہ بھول گئے. اوہ سر, یہ 10 دن میں انیس صاحب یہ اتنا کچھ ہو گیا, اندھی مچا دیا, جو شاید 10 سال میں نہیں ہوتا کسی مقبول حکومت میں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ان کی سابقہ مطلب سوری ان کی بیگم موجودہ عمران خان خاتون اول کے سابقہ چلیں چھوڑیں, ہاں وہ جو سابقہ ان کے شوہر ہیں, ان کو جس طرح پولیس نے روکا, اس پر جس طرح کا انہوں نے ریئیکشن کیا, جس طرح وہ پولیس آفیسر وہاں سے ہٹائے گئے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا. اچھا بڑی امپورٹنٹ بات انیس بھائی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلے سے رویہ یہ رہا. ہمارے پی ٹی آئی میں بہت سارے دوست بھی ہیں, کینیڈا میں ہیں, بہت اچھے کچھ لوگ ہیں, اور بڑے ہی معقول لوگ ہیں, اب ایسی بات نہیں ساری. لیکن وہ جینوئن پی ٹی آئی کے لوگ تھے شروع سے, جب کوئی امید نہیں تھی حکومت میں. وہ کچھ مشروم کی بات نہیں ہو رہی ہے, چند ایک ان میں سے بڑے ہی اچھے لوگ ہیں, لیکن اکثریت جو ہے پرانے لوگوں کے بھی اور نئے لوگوں کے بھی, وہ بڑے انٹالرنٹ, اتنے انٹالرنٹ ہیں. پاکستان کے سیاسی کلچر میں انٹالرنس پہلے بھی تھی, ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو انٹالرنس ہم نے گزشتہ 5 سالوں میں خاص طور پر دیکھی نواز شریف کے خلاف, جب یہ ان کے دھرنے ہوئے اور اس سے پہلے بھی, پی ٹی آئی کا ایک انٹالرنٹ کلچر اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں مڈل کلاس کے سو کالڈ پڑھے لکھے ڈگری یافتہ لوگ بہت ہیں جو انٹالرنٹ ہیں. بالکل, اگر ایک غریب آدمی اتنا انٹالرنٹ نہیں ہوتا, صبر بھی نہیں ہے, ان پڑھ آدمی اتنا انٹالرنٹ نہیں ہوتا, چونکہ وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے شاید پتہ نہیں ہے. ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, برداشت نہیں کرتے. مجھے ایک ریسٹورنٹ میں ایک صاحب ملے, کہنے لگے آپ کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. میں نے کہا جی کوئی پاکستانی؟ میں وہ اپنے جو کمیونٹی کے جو 100-150 لوگ آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں, وہ ان میں سے نہیں تھے, ہاں شاید 40 ہیں. وہ بیچارے ایک ان نون سے صاحب تھے. میں نے کہا جی شکریہ بھائی آپ نے ہمیں ٹی وی پہ دیکھا. تو کہنے لگے آپ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟
میں نے کہا اس لیے کہ وہ تنقید کا ہمیں موقع دیتے ہیں. کہنے لگا نہیں آپ کو شرم آنی چاہیے. اور وہ اس ریسٹورنٹ میں میرے اوپر غصے سے برس پڑے. میں نے کہا بھائی تم مسیساگا کے ایک ریسٹورنٹ میں سے بات کر رہے ہو, کینیڈین کوئی لاز ہوتے ہیں, تم کو وائلنٹ نہ ہو نا, اور میں تمہیں ابھی سے وارننگ کر رہا ہوں. تو وہ بڑے مطلب آلموسٹ وائلنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کا انٹالرنٹ جو رویہ ہے, یہ انٹالرنس اب پاکستان کے سیاسی کلچر کا بہت بڑا حصہ بن گیا, اور پی ٹی آئی اس کی بہت ذمہ دار ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستانی جو باہر بستے ہیں ان میں بھی پی ٹی آئی نے یہ انٹالرنس کا رویہ بنا دیا ہوا ہے. اور یہ انٹالرنس بہرحال ہم تو اس کو برداشت نہیں کریں گے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تھوڑا سا بات سنیں, بات کریں. ہاں ہم بڑی کڑی تنقید کر رہے ہیں آج, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. 10 دنوں میں 7-8 یہ خوفناک واقعات ہوتے ہیں, تو کیا کڑی تنقید کرنا بنتا ہے؟ چلیں ایک اچھا والا بتا دیں کوئی, پھر آپ ہاں اگر ہے تو بتائیں. آپ ہمیں بتائیے. آپ اگر کہتے ہیں بڑی سادگی کا کام شروع کیا, تو ہم نے تو اس کو آپ کو 100 دلائل دیے ہیں. کوئی سادگی وادگی نہیں ہے. ڈرامہ کرنا بند کریں اور وہ کام کریں جو کرنے والے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی حرکتیں کریں جو کرنے والی ہوتی ہیں. اگر ہماری اس تنقید کے بعد دیکھیے آئندہ دنوں میں انیس صاحب اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنے ٹالرنٹ ہو جاتے ہیں, کچھ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں, تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کیسی بات؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں علی ریاض صاحب, آپ جو پوچھ رہے ہیں نا سوال کہ وٹ ڈو یو مین بائی دا سو کالڈ ایجوکیٹڈ ڈگری ہولڈر, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل. پڑھے لکھے جاہل کیوں؟ کیونکہ آپ ریشنل سے بات نہیں کرتے. اگر آپ نے تعلیم اور تربیت دونوں حاصل کی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دینا ہے, یہ نہیں کہنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں چھوٹے ایک ڈیڑھ لائن کے سیٹریکل جملے لکھتا ہوں مزاحیہ انداز میں, اور اس میں کہیں کسی کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی, لیکن اس کے نیچے جو کامنٹس آتے ہیں آپ لوگوں کے, اس میں ایک بہت ہی ڈائی ہارڈ آپ کی کوئی فین تھی یا خاتون تھی, عمران فاروق ان کی خان صاحب کی, انہوں نے لکھا اس بندے کو کہیں بینکوٹ ہال میں کہیں ملے تو پکڑ کے ماریں گے ہم لوگ. گریجویٹ ڈگری ہولڈر تھیں وہ بھی. یہ وہ مطلب تھا آپ کے سوال کا جواب. دیکھیے آپ نے بات کی ایک جو بھائی نے سوال پوچھا بڑا امپورٹنٹ ہے. صرف آپ کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہو, انجینئر کی ڈگری ہو, آرکیٹیکٹ کی ڈگری ہو, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی ڈگری ہو, اکنامکس کی ڈگری ہو, اس سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اس سے آپ ایک اسکلفل ہوتے ہیں اپنے اس فیلڈ میں. آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں تو آپ اسکلفل ہیں. ایک اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو باقی دنیاوی شعور ہے وہ ٹھیک ہے. ایسے ہم نے ڈاکٹرز دیکھے ہیں, انجینئر دیکھے ہیں, بزنس مین دیکھے ہیں جو دیگر چیزوں پہ پڑھتے ہیں. جب وہ دیگر چیزوں پہ پڑھتے ہیں تو ان کا کوئی شعور ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ممکن ہوتا کہ مثال کے طور پر ہم جرنلسٹ ہیں, ہم جرنلزم میں بات کرنا جانتے ہیں چونکہ ہماری یہ اسپیشلٹی ہے. میں جا کے کل آنکھ ہو کوئی پل بنانے کا, انجینئرنگ کا ایک منصوبہ اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوں گا, تو وہاں پہ میں جاہل ہوں گا, 100% جاہل ہوں گا. میں اس پل کو بھی گراؤں گا اور اس پروجیکٹ کو بھی برباد کروں گا. اسی طرح جو انجینئر صاحب ان کو نئی سیاست کا پتہ, نئی جرنلزم کا پتہ, وہ اس طرح کے رائے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سب غدار ہیں, کتے ہیں, کمینے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نظام کو جن کو بالکل پتہ نہیں ہے وہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. تو یہ ہیں سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ جو صرف ڈگری یافتہ ہیں اپنی کسی خاص ہنر میں, اور وہ اس ہنر کی بنیاد پر ہر جگہ پہ جا کے اپنا, جیسے پنجابی میں ایک لفظ کہتے ہیں, میں اس کو استعمال کر رہا ہوں, جیسے کہتے ہیں ہر جگہ جا کے لچھ تلنا. وہ ہر جگہ جا کے میس اپ کرنا, ہر جگہ جا کے کہنا نہیں ٹھہرو, مجھے پتا تمہیں نہیں پتا, میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. میں انیسا کمپیوٹر کی دنیا کو بالکل نہیں جانتا. میں اپنے بچوں سے, بیٹی سے, بیٹے سے پوچھتا ہوں, یار ان کو تھوڑا سا میرے سے زیادہ پتا ہے, یار مجھے سمجھاؤ یہ کیا ہے. تو مجھے وہ سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ میرے استاد ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس فیلڈ کا نہیں پتا, میں جرنلزم کو جانتا ہوں, رائٹنگ ورلڈ کا جانتا ہوں, میں اس کے بارے میں کانفیڈنس سے بات کر سکتا ہوں. تو یہ اگر جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ بدتمیز بھی ہوتا ہے, اگر اس کو یہ تمیز اور شعور ہو کہ اس کو کس بات کا پتہ ہے اس میں وہ عمل دخل دے, اور جس کا نہیں پتہ اس میں اپنی زبان بند کرے اور سیکھے. یہ ہے. اور فیس بک پہ کامنٹس کرنا بھی ایک سائنس ہے, ایک علم ہے, ایک تہذیب ہے. اور آپ نے سوال کیا, رسپیکٹفلی ہم نے اس کا آنسر دیا, اور اس کے فوراً بعد آپ نے ایک اور تذیق آمیز کامنٹ کیا. تو یہ وہ بات ہم بات کر رہے تھے کہ جو سو کال ڈگری ہولڈر ہیں اس کا ثبوت فوراً دے دیتے ہیں. عمران خان اور عمران خان کے فالوورز کی ایک بڑی اچھی بات ہے
ہمارے ایک دوست ہیں وہ پنجابی میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ واحد لیڈر ہے جو بڑی اچھی چول مارتا ہے، لیکن خوبی یہ ہے کہ اس کو پھر ثابت بھی کرتا ہے کہ یہ واقعی میں نے ایک بلنڈر کر دی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11 دنوں میں عمران خان سے بلنڈر پہ بلنڈر، چول پہ چول، غلطی پہ غلطی، الیکٹیبلز کی حرکتیں، فواد چودھری ہوں، فیاض الچوہان ہوں، عامل لیاقت ہوں یا کوئی اور ہوں، کوئی اچھا نشان سائن نظر نہیں آ رہا. یہ نیا پاکستان ہے، پرانا پاکستان ہے، پھٹا پرانا کر دیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آنے والے دن آپ کو بتائیں گے. میرا کنکلوژن یہی ہے کہ یہ شخص لرننگ آن دا جاب ہے. پاکستان ایک تجربے کی نظر ہونے جا رہا ہے اور اس تجربے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور آج میں اپنے شو میں ایک مرتبہ پھر یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ 15 سے 18 مہینے کی داستان ہے جو زیادہ عرصے ان کو کسی دشمن کی، کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں گے، اپنے آپ کو خود گرائیں گے، اپنے آپ کو خود تباہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد کا جو سٹرکچر آئے گا وہ کوئی ڈیموکریٹک سٹرکچر آنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ان کو بڑی امیدوں توقعات سے یہاں تک انگلی پکڑ کے بلکہ کان پکڑ کے لائے ہیں، وہ لوگ پھر آگے بھی کچھ نہ کچھ اور ہی کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.